और भाई कुछ लोगों का सवाल ये था कि यहाँ से बंदा लीगल तरीके से, इलीगल मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि इलीगल आपको काम करें। कुछ लोग हैं ऐसे जो लोगों को बताते भी हैं, कुछ लोग हैं जो इलीगल गए भी हैं, ठीक है। ये हमारे साथ लगता है रूम साइड साइप्रस है, ठीक है। तो कुछ लोग उधर भी गए हैं, तो मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा और ये गलत बात है, ठीक है। जो गैर कानूनी काम है कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। मैं हर बंदे को ये मशवरा देता हूँ। गैर कानूनी काम में कितने लड़के हैं जो यहाँ से इलीगल रूम साइड पे चले गए। तो सबसे गुजारिश है कि ये चीज़ कभी सोचना, मैं जो इधर रह रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी, ठीक है। जो लीगल काम है वो करें। अच्छा उमर भाई, यहाँ से आप लीगल तरीके से, ठीक है, मतलब एक बैंक स्टेटमेंट बना के या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इसके आप कहीं किसी और कंट्री भी जा सकते हैं। कुछ लड़के गए भी हैं, ये सुनने में आया है। गए हैं, काफ़ी गए हैं, लेकिन उसके खर्चा जो है ना, ओरिजिनल वो खर्चा ना, अगर सही जिसको बोलते हैं ना, जिसको सही इंसानियत के, वो 1000 यूरो ही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो कह रहे हैं ना 10 लाख 9 लाख 12 लाख, वो बहुत जुल्म है और ज़्यादती है। और पहली बात है, अगर इधर किसी ने आना है उसको कोई ना कोई काम आना चाहिए, फुल उस्ता हो। अगर काम नहीं आता, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आती तो फिर इधर बहुत मुश्किल है। जी। हाँ, अगर आए तो फिर उसको जल्दी तुर्किश सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी उसको तुर्किश आएगी, वो जहाँ चाहे कामयाब हो जाएगा, अच्छी सैलरी लगेगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर उस इधर आके होटल पे काम पे ब्लशिंग में कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, जो ब्लशिंग आगे करनी है। लेकिन उसकी तनख्वाह भी तो थोड़ी होती है ब्लशिंग। हाँ, ये बात ठीक है। जो बर्तन आके धोते हैं उनकी तनख्वाह भी पाकिस्तानी 50-60 हज़ार तनख्वाह देते हैं ना। सही अगर उसको ज़बान आती होगी, काम आता होगा, वो वेटर चला जाएगा। जी। वेटर की तनख्वाह पाकिस्तानी 90 से लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक है। अरबों से ये ठीक है। इसमें ये सहूलतें हैं कि आप 6 महीने के बाद चेंज कर सकते हैं, पहले भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप 6 महीने के बाद किसी और शिरकत में जाना चाहें, कंपनी में जाना चाहें, जहाँ से अच्छी सैलरी मिल रही है, उधर जा सकते हैं। लेकिन अरबों में ये सहूलत मौजूद नहीं है। सही है। उसके बाद इधर 6 साल के बाद जो है ना, एक किमली बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी कार्ड, वाइट कार्ड भी बोलते हैं, वो मिल जाता है। उसके बाद आप जो है ना, जी अपने नाम से तो नहीं, किसी के नाम से कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, बिल्कुल। जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। जिसके पास काम करेंगे वो आपका टैक्स पे करेगा महीने में। ठीक है। इसमें ये काफ़ी सहूलतें हैं। और आप अगर आप इधर 55 साल तक इधर आप रहते हैं, आपका टैक्स पे हो रहा है, वीज़ा चल रहा है, आपकी पेंशन भी लगेगी। जिस तरह यूरोप वाले पेंशन देते हैं ना मंथली, इसी तरह ये भी पेंशन देते हैं। ठीक है। 55 साल की उम्र तक रहना। हाँ, 55 साल वीज़ा भी चल रहा हो, ये नहीं। जी, ये हमारे उमर भाई, कसगुमा डिस्ट्रिक्ट बिम्बर आज़ाद कश्मीर से तलक है इनका। इनसे बातचीत करते हैं, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। उमर भाई, कितना टाइम है आपको इधर? ये मुझे 6 साल होने वाले हैं भाई। 6 साल। क्या काम करते हैं इधर? मैं डिलीवरी बॉय को करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम इजी है मतलब बाकी कामों से? इजी है, लेकिन मुश्किल भी है। ड्यूटी लंबी है। ड्यूटी लंबी है, और दूसरा सर्दी गर्मी में बारिश में बाहर होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सैलरी इसमें अच्छी है, सबसे अच्छी सैलरी इसमें है। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी सैलरी जो इसी काम में है। और दूसरा ये है कि आपको गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, चाहे बारिश है, कुछ भी है, आपको डिलीवरी हर सूरत में पहुंचानी है, ठीक है। चाहे तूफान है, आपने जाना है। जो बारिश जितनी मर्जी हो, जितनी मर्जी तेज़ हो, मालिक ने देना है आपको ऑर्डर, तो आपने दे के आनी है। बिल्कुल। कस्टमर ने ये नहीं देखना कि बारिश हो रही है या क्या है, उनको ऑर्डर चाहिए, खाना चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक। तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप इंतज़ार करें, हमने दे के आना है, जैसे कैसे भी हमने जाना है। सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, गर्मी भी। सही है। लेकिन ये कुछ चीज़ों से जो है ना, कुछ बाकी कामों से ये बहुत अच्छा है। सही है। मतलब घूमने फिरने वाला काम है। हाँ, सैर की सैर एक जगह आप स्टे कर नहीं सकते, जिधर चाहें जा सकते हैं। आप अपना छोटा मोटा भी काम दिन को कर सकते हैं बाइक पे। सही हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो फैक्ट्रियों में या होटल के अंदर होता है, उधर कैमरे होते हैं, आपको स्टिल जो है जिधर आप जितना टाइम आप रुकेंगे उधर आपको टाइम देना पड़ता है। मालिक देख रहे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। सही है। तो ये काम इसलिए थोड़ा इजी है कि आप जिधर चाहें आप अपना भी काम निकाल सकते हैं दिन में। सही है। फ़ोन वगैरह इस्तेमाल फ़ोन आप हम ऐसे करते हैं, ऐसे ही है कि ऑर्डर से लेके बाहर निकलते हैं, कान फ़ोन में दे देते हैं इधर से हेलमेट के अंदर। ठीक है। सही है। तो ये फ़ोन हम हमारा जो डिलीवरी वाले जितने भी अक्सर आपने देखा होगा रोड पे, ये जो जब बाहर निकलते हैं रोड पे, तो हेलमेट के साथ फ़ोन जो है अटैच कर देते हैं। सही है। तो कॉलें करते रहते हैं पाकिस्तान में, जिस किसी को भी कॉल करनी हो। लेकिन वैसे आपको पता है होटल के अंदर या फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल सही बात होगी। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि जो लोग इधर आने के ख्वाहिशमंद हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों का सवाल ये है कि इधर वीज़ा थोड़ा महंगा है, मतलब ठीक है,
مطلب وہ کچھ 3500 یورو کچھ کر رہے ہیں, کچھ 3800, کچھ 4000 مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل میں نے کل بھی ویڈیو کو اپلوڈ کی تھی اسی والے سے. ایک لڑکے نے مجھے پاکستان سے کال کیا, وہ کہہ رہا ہے ایک بندہ وہ مجھ سے 12 لاکھ روپیہ پاکستانی مانگ رہا ہے. اچھا, تو میں نے اس سے یہ بولا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, یا خدا کا خوف کرو, جو کمانے آپ نے جو جائزہ کماؤ یا جو حق کا وہ رکھ لو, چلو اپنی محنت کا حق رکھ لو, اتنا ظلم نہ کرو آپ. خرچہ جو ہے نا اوریجنل وہ خرچہ نا اگر صحیح جس کو بولتے ہیں نا, جس کو صحیح انسانی ہے کہ وہ 1000 یورو ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر میں لیتا ہوں ویزا مجھے وہ 1000 یورو میں نہیں مل جائے گا. وہ تو صورت ہے کہ میں ڈائریکٹ مالک سے لوں. ہم نے لینا ہوتا ہے ویزا کسی سے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے لینا, آپ نے مرضی آگے کسی سے لینا ہے. جی جی بالکل. یہ جو منیمم ریٹ چل رہا ہے نا وہ 6.5 7 7.5 7.25 اس میں ریٹ چل رہا ہے آج کل, جو 3-4 سال سے یہ ریٹ جا رہا ہے. ابھی تو یورو کا ریٹ ہائی ہو گیا اس سے. لیکن ہم میں بھی اگر جو بھی پے کرتے ہیں نا, ہم جو پے کرتے ہیں وہ یورو میں دیتے ہیں. جی جی. ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یورو پاکستان میں اتنا ہو گیا یا اتنا ہو گیا. جی جی. نیچے ہے یا اوپر. ابھی جو یورو غالباً 15-16 روپے اوپر چلا گیا تو اس ثابت فرق پڑتا ہے. پھر یورو کا ریٹ اوپر جائے تو ڈیفینیٹلی نہیں ریٹ بھی مہنگا ہوتا ہے. مطلب پاکستان کے حساب سے, پاکستانی پرائز کے حساب سے, فار ایگزامپل پہلے آپ نے 6.5 لیا تو 6 لیا, لیکن ان کے لیے وہی ریٹ ہے. ہاں ان کے لیے وہی ریٹ ہے. ہم نے بھی وہی ریٹ رکھا ہوا ہے, یا جو بندہ بلاتا ہے اس کا ریٹ یہی ہے. صحیح بات ہے. لیکن کیا اگر پاکستان وہ اگر ان کو بولتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. صحیح ہے. ہم مجبور ہوتے ہیں, یا جو اس نے آنا ہے وہ مجبور ہے, اس نے آنا ہوتا ہے. صحیح ہے. 9 لاکھ 12 لاکھ وہ بہت ظلم ہے اور زیادتی ہے. اور پہلی بات ہے اگر ادھر کسی نے آنا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کام آنا چاہیے, فل استا ہو. اگر کام نہیں آتا انگلش آنی چاہیے. انگلش نہیں آتی تو پھر ادھر بہت مشکل ہے. جی جی. ہاں اگر آئے تو پھر اس کو جلدی ترکش سیکھنی چاہیے. جتنی جلدی اس کو ترکش آئے گی وہ جہاں چاہے کامیاب ہو جائے گا, اچھی سیلری لگے گی. ترکش نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, کام نہیں آتا, تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی لاکھ روپیہ دے گا, نہیں دے گا. جس کو ہم دیتے ہیں نا ایک دن کا پاکستان 700-800 مزدور کو, اس کے سر پر ہم کھڑے ہو کے کام کرواتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پورا دن اس کی نگرانی کرتے ہیں. جی جی. تو جس نے ہمیں 1 لاکھ تنخواہ دینی ہے نا, اس نے کام بھی لینا ہے اسی سے. ٹھیک ہے, اس سے بہتر یہی ہے کہ جو بندہ, پہلی بات ہے ابھی جو حالات چل رہے ہیں میرے حساب سے اس وقت جو ہے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے نہیں آنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح ہو گیا. لیکن یہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ نہ آؤ تو کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کما رہے ہو, آپ کہتے ہیں یا ہم سے آگے نہ ہو جائے, یا اس طرح کی منفی سوچیں, وہ غلط مطلب لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آنا ہے تو پھر آ جاؤ, پھر ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا. پھر کیا کہتے ہیں اگر کسی کو انکار بھی کر دیں, پھر کسی کا تعلق کے واسطے سے ہمارے گھر کو چلا جاتا ہے, یا آپ کے گھر کو چلا جائے گا, یار اس کو بولو اس کو بولو. پھر اگر آپ بھی ان کو بولیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یار دیکھو آپ نے یہ مکان کا بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, آپ اپنے بھائی کو لے کے گئے, آپ اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے, یہ کیا, آپ ہمیں یہ کہتے ہو. لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے اس کا بھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بہت نازک ہے. ہاں ان کے لیے ٹھیک ہے جن کو کوئی زبان آتی ہے, انگلش آتی ہے, ترکش آتی ہے, یا ٹیکنیکل کام آتا ہے. پھر اس میں یہ سہولتیں ہیں کہ آپ 6 مہینے کے بعد چینج کر سکتے ہیں, پہلے بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 6 مہینے کے بعد کسی اور شرکت میں جانا چاہیں, کمپنی میں جانا چاہیں, جہاں سے اچھی سیلری مل رہی ہے ادھر جا سکتے ہیں. لیکن عربوں میں یہ سہولت موجود نہیں ہے. اس کے بعد ادھر 6 سال کے بعد جو ہے نا ایک کملی بولتے ہیں اس کو, آئیڈینٹی کارڈ, وائٹ کارڈ بھی بولتے ہیں, وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنے نام سے تو نہیں کسی کے نام سے کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ویزے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں چاہیں کام کر سکتے ہیں. جس کے پاس کام کریں گے وہ آپ کا ٹیکس پے کرے گا مہینے میں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کافی سہولتیں ہیں. اور آپ اگر آپ ادھر 55 سال تک ادھر آپ رہتے ہیں, آپ کا ٹیکس پے ہو رہا ہے, ویزا چل رہا ہے, آپ کی پینشن بھی لگے گی. جس طرح یورپ والے پینشن دیتے ہیں نا منتھلی, اسی طرح یہ بھی پینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 55 سال کی عمر تک رہنا. ہاں 55 سال سکورتا ٹیکس بولتے ہیں انگلش میں ٹیکس, وہ اگر نہ پے ہو پھر نہیں ہے. نہیں, آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ ٹیکس پے کرتی ہے کمپنی, وہ پے کرتا ہے, لازمی کرتا ہے. جی جی بالکل. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں کرتے, لیکن ان کو پھر وہ بعد میں ان کی وہ گورنمنٹ جو ان کی بند کر دیتی ہے کمپنی, کیونکہ اگر ان کو فائن ہوگا تو وہ یا کمپنی چلائیں گے, چلانے کے لیے ان کو فائن ادا کرنا پڑے گا. اگر وہ بند ہوگی تو ہمارا جو بقایا ہے وہ تو نہیں پے کریں گے, انہوں نے بند کر دی ہے, پھر وہ بھی پرابلم آتی ہیں. لیکن ایسے سہولتیں کافی ہیں. علاج آپ کا فری ہے, آپ کا ٹیکس اگر پے ہو رہا ہو تو علاج فری ہے. آپ کی وائف ہے, بچے ہیں اس کے, فیملی ہے, ودو رہ رہے ہیں فیملی کے, تو ان کا بھی علاج فری ہے. اچھا, بچوں کو فیملی کا علاج فری ہے. جی جی. دوسرا اگر آپ کا پرمٹ چاہ رہا ہو اور ویزا آپ کا لگا ہوا, مطلب یہ پوچھ رہے تھے کہ فیملی کے ادھر لے کے آئیں, اگر ویزا اپنا ہو جائے ٹھیک ہے, اس کے بعد فیملی لے کے آئیں, گزارا ہو جاتا ہے ادھر فیملی کے ساتھ. فیملی ان کے لیے ٹھیک ہے گزارا, جس نے ادھر رہنا ہے. جی جی. اور جس کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے.
صحیح ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میری بہن ہے, بھائی ہے, باپ ہے, ماں ہے, رشتہ دار ہیں جو قریبی, ہم سب کا سوچتے ہیں. لیکن یہ اگر جس کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے نا, جس فیملی بیوی بچے ہیں, ان کے بیوی یا بچے ہیں, ان کے لیے یہ ٹھیک ہے, وہ ادھر ساری زندگی گزارنا چاہیے, ان کے لیے بینیفٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اچھا فیملیز کے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ آپ تو پرانے سمجھ, آپ کو فیملی کی کیا بینیفٹ ہے ادھر؟ مطلب ایک تو اسٹڈی فری ہے بچوں کی. نہیں فری ہے, مجھے بھی اتنا فل میں نے اتنا ابھی کیونکہ اٹیچ نہیں ہوا ان کے ساتھ, لیکن ہے کہ علاج فری ہے, یہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو کافی سہولتیں ہیں. جی جی. لیکن ہے جی اس کے لیے ٹھیک ہے جو جس کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, صحیح ہے. جس نے پیچھے بھی بھیجنا ہے, ادھر بھی فیملی کو پالنا ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے بچوں کی. جی جی. اور مکان کا رینٹ پے کرنا ہے, بجلی پانی کا, کھانے کا, اسکول کا آن جان کا خرچہ. اور اس بندے کام ورکر والے نے خود اپنی جیب کا خرچہ بھی نکالنا ہے, اس نے بچت بھی کرنی ہے, تو پھر بہت مشکل ہے. جی صحیح ہو گیا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ابھی جو کرنٹ سچویشن جا رہی ہے یہ تو پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. جی جی. نہ ادھر اور نہ پاکستان, پوری دنیا میں, ایون انگلینڈ, امریکہ, آپ جس کنٹری میں چلے جائیں. لیکن یہ فیملی کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جس کے صرف بیوی اور بچے ہوں, جس کی ماں باپ بہن بھائی ہیں, ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں فیملی کے ساتھ اسٹے کرنا ٹھیک ہے. اچھا عمر بھائی, یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کون سا ویزا ویسے لینا چاہیے, کون سا ویزا بہتر ہے اس کے لیے؟ ویسے آپ کے خیال میں 6 سال ایکسپیرینس جو آپ کا ہے وہ کون سا صحیح ہے؟ جس بندے نے محنت کرنی ہے تو آپ کے بقول کہ وہ اگر محنتی ہے, مطلب جس سے پیسے چاہیے, وہ آج ہوٹل پہ یہ بات ہے کام پہ لگ جائے. جو بھی بندہ آئے, کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہو, کوئی بھی, جی جی, وہ ٹیکنیکل کام پر آئے. اگر نہیں تو اس کو انگلش کا مطلب ماسٹ آنی چاہیے, کیونکہ ترکش آنی چاہیے. لیکن پاکستان سے جو آئے گا اس کو ترکش تو نہیں آتی. جی جی جی. وہ ادھر آ کے سیکھے گا, لیکن اس کے لیے انگلش جو ماسٹ آنی چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اور بغیر جس کو کام نہیں آتا اس کو ابھی آنا میرے خیال میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے. صحیح ہے. نہیں کچھ لوگ جو فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثال ہے, کچھ لڑکے آئے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ابھی کشمیر سے ریسنٹلی آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ ایسے ہیں کہ جو آئے پاکستان میں ویلے ڈنڈے پہ, گاؤں پہ بلشنگ میں کون سا ایکسپیرینس چاہیے جو انہیں بلشنگ آگے کرنی ہے؟ لیکن اس کی تنخواہ بھی تو تھوڑی ہوتی ہے بلشنگ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. جو برتن آگے دھوتے ہیں ان کی تنخواہ بھی پاکستانی 50-60 ہزار تنخواہ دیتے ہیں نا. صحیح. اگر اس کو زبان آتی ہوگی, کام آتا ہوگا, وہ ویٹر چلا جائے گا. جی جی. ویٹر کی تنخواہ پاکستانی 90 سے لاکھ روپے اراؤنڈ دیتے ہیں, اگر آپ کو انگلش آتی ہے, اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو بغیر کام کے آتے ہیں نا, جن کو کام کچھ نہیں آتا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمارے ادھر فوٹو دیکھتے ہیں نا فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ, یا ابھی ویڈیو دیکھیں گے, وہ بولیں گے یار پتہ نہیں یہ کون سا یورپ ہے. ادھر وہی ہے, پاکستان والا ہی سسٹم ہے, یا دنیا والا ہے. جدھر بھی جاؤ گے دنیا میں, امریکہ میں چلے جاؤ نا, کینیڈا بھی چلے جاؤ نا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن ہم لوگ کام نہیں کرتے پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ہم ادھر محنت کرتے ہیں, اگر ادھر اتنی پاکستان میں محنت کریں نا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی محنت پاکستان میں نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. اچھا عمر بھائی, آپ کیا لیے بتانا چاہیں تو آپ مہینے کی کتنی بچت کر لیتے ہیں خرچہ نکال کے؟ جی میں اندازے کے طور پہ ابھی لاکھ کے آس پاس پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ڈیوٹی 12 گھنٹے کرتا ہوں. صحیح ہے. 1 گھنٹا 1.5 گھنٹا پہلے جاگنا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ جب چھوڑیں, آدھا گھنٹہ حساب دینے وقت وہ بھی آدھا گھنٹہ نکل جاتے ہیں, کیونکہ ہم 13-14 گھنٹے گھر سے آؤٹ رہتے ہیں. پھر گھر جاتے ہیں, جاتے ساتھ سو بھی نہیں جاتے. ہماری ڈیوٹی ایک قسم کی ہر روز جو ہے نا 15 سے 16 گھنٹے بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جا کے ہم 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. سوال یہ تھا کہ یہاں سے بندہ لیگل طریقے سے, انلیگل میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ انلیگل آپ کو کام کریں. کچھ لوگ ہیں ایسے جو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, کچھ لوگ ہیں جو انلیگل گئے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ لگتا ہے روم سائڈ سائپرس ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ادھر بھی گئے ہیں, تو میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, اور یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. جو غیر قانونی کام ہے کبھی بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں ہر بندے کو یہ مشورہ دیتا ہوں. غیر قانونی کام میں کتنے لڑکے ہیں جو یہاں سے انلیگل روم سائڈ پہ چلے گئے. تو سب سے گزارش ہے کہ یہ چیز کبھی سوچنا, میں جو ادھر رہ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ چیز بالکل نہیں سوچنی. ٹھیک ہے. جو لیگل کام ہے وہ کریں. اچھا عمر بھائی, یہاں سے آپ لیگل طریقے سے, ٹھیک ہے, مطلب ایک بینک اسٹیٹمنٹ بنا کے, یا کون سی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اس کے, آپ کہیں کسی اور کنٹری بھی جا سکتے ہیں. کچھ لڑکے گئے بھی ہیں, یہ سننے میں آیا ہے. گئے ہیں, کافی گئے ہیں. حالانکہ ادھر اسٹمپیں چاہیے, مور کی جو ویزے کی پیپر اسٹمپیں لگتی ہیں وہ چاہیے. جی جی. اور آپ کا ٹیکس پے ہونا چاہیے, جو ہمارا جسے ہم سگورتا بولتے ہیں ادھر. اور اس کے بعد آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ وہ 3 سے 4 ہزار یورو ہونا چاہیے منیمم.
ٹھیک ہو گیا ٹھیک بالکل. ہے. تو آپ 6 مہینے کم از کم آپ کے پاس اتنی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، عمر بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ادھر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو منیمم 4 سے 5 سال ادھر رکنا پڑے گا. 5 سے جو ہے اسٹمپس آپ کی پاسپورٹ پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ایزیلی آپ ایک بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں گے جس میں 3 سے 4 ہزار یورو ہونا چاہیے. اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں گے. اگر ہاں ایک اور چیز ہے، اگر آپ گاڑی لے لیں گے، ٹھیک ہے، گاڑی کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ مطلب جس دنیا کی جس مرضی ایمبیسی میں چلے جائیں، ہمارے لوگوں کی کم عقلی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں وجہ اس لیے جا رہے ہیں. کسی بھی کنٹری کے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کبھی یہ ریزن نہ دیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. ان کو ریزن یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ واپس کیوں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں بتانا ان کو کہ آپ جائیں گے کیوں. ان کو ٹھوس ریزن یہ دینا کہ آپ واپس کیوں آئیں گے. آپ کے پاس واپس آنے کی وجہ ہے، اس لیے آپ واپس آئیں گے. ویزا تبھی آپ کو دے دیں گے. اب ویزا نہ دینے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جا کے واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے پاکستانی کو اسپیشلی پاکستانی کو ویزا یہ لوگ نہیں دیتے، کیونکہ ہم جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ اور بھاگ جاتے ہیں، کسی اور کنٹری میں موو جاتے ہیں یا وسطے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بعد میں جو ہے نا وہ سیاسی کو کیا کہتے ہیں پناہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ہے کہ یہاں سے کچھ لڑکے گئے ہیں جی جی وہ واپس نہیں ہیں. تو پھر میرے ایک ایجنٹ سے بات ہوئی ہے، وہ لیکن یہاں سے اگر آگے آپ کے پاس جو ہے نا ورک پرمٹ ہے، ٹیکس پے ہو رہا ہے، گاڑی ہے، مکان آپ کے نام پہ رینٹ پہ، تو آپ 200 سے 300 یورو لگتا ہے جو جانڈ پیپر بنا کے دیتے ہیں لیگلی. جی جی. باقی یہ بھی نہیں ہے کوئی 10 لاکھ آپ کو کسی کو دینے یا 15 لاکھ یا 6 لاکھ 5 لاکھ، وہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ورک پرمٹ کا آپ نے پیپر لگانا ہے، ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیکس پیپر لگانا ہے. آپ کے پاس مکان کا پیپر ہونا چاہیے، گاڑی کا پیپر ہونا چاہیے جو آپ کے رینٹ آپ کے بنا پہ رینٹ پہ. جی 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 ٹھیک ہے. آپ یہ سبمٹ کرائیں گے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس سے بنوائیں گے، اور اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنی ہے. تو اپلائی کر دینا ہے. 200 سے 300 یورو لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، آگے امبیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹلی جو لوگوں کے 100 میں سے جو ہے نا 60-70% کے لوگ ویزا ہو جاتا ہے ادھر سے. ٹھیک ہو ان گیا. کا ویزا ہو گیا تقریباً. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. لیکن ہے یہ کہ لیگل ہے یہ، اور یہ بھی نہیں آپ کو کسی جنڈ کے پاس جانا ہے اتنے پیسے دو 10 لاکھ 15 لاکھ یا پاکستان سے جیسے ادھر آتے ہیں وہ نہیں جی ہے. جی جی تو صرف آپ کے پاس ڈاکومنٹ لیگل ہونے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. تو باقی آپ کا ہو سکتا ہے تھوڑا ادھر آپ کو اسٹے کرنی پڑے گی. جی جی. میکسیمم آپ کو کتنا ٹائم؟ 4 سے 5 سال. 3 سے اوپر. 3 سال پہلے تو تھا کہ 4-5 اسٹمپیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی کچھ کہہ رہے ہیں 4-5 سال. جتنا تھوڑا ایکسپیرینس ہوگا یا ٹائم زیادہ اسٹے ہوگی تو زیادہ ایزی ہوگا. جی اگر جب آپ کے پاس ادھر کا کارڈ ملے تو پھر بھی اور بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے. جی جی بالکل. اچھا جی، عمر بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منیمم آپ کو 3 سال ادھر رکنا پڑے گا یہاں سے کسی بھی یورپ یا شینجن کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ 6 سال ادھر رک جائیں گے تو آپ کے لیے بینیفٹ یہ گا، آپ کو ادھر کا آئی ڈی کارڈ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا بینیفٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. میکسیمم چانس ہو جائیں گے ویزا آپ کے لگنے کے یورپ کنٹری کے. ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کا سوال تھا میرے سے کہ آپ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، تو میں نے ایک اور ویڈیو بھی، ایک اور بندہ بھی ہے میرے پاس، میں نے آج اس سے بات ہوئی ہے میری، تو ان سے مل کے میں آیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مجھے ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے دیں، پھر میں ایک انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کروں گا اس بات پہ کہ آپ یہاں سے لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے کیسے موو ہو سکتے ہیں کسی اور کنٹری میں یا پھر وزٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اگر آپ نے لیگل کرنا ہے نا سارا کچھ، لیگل رہو، ادھر کام کرو، محنت کرو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلتا تھا لوگ جو آتے ہیں لڑکے وہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بہت اچھا ملک ہے، لیکن اچھا ہے لیکن جب کام کرو گے اسی وقت اچھا ہوا. کچھ آتے ہیں ادھر ایک ہفتہ کام کیا، پھرنے پھرنے سیر سپاٹا جس کو ہم پاکستان میں بولتے ہیں پونڈی. کچھ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں. اگر یہ کرنا ہے نا تو پھر نہ آئیں. اور اس بھائی کو، اس بیٹے کو پاکستانی لوگوں سے اپیل ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے یا جس نے اپنے بھائی کو بھیجنا ہے نا، ان سے درخواست ہے کہ اس کو کبھی نہ بھیجیں جس نے پاکستان میں کام نہ کیا ہو یا جو پونڈی کے چکر میں رہتا ہو یا اس کو گھر والوں کو پرواہ نہیں ہے. ادھر وہ آئے جو محنتی ہو یا جس کو اپنے گھر کا دروازہ پتہ ہو. بالکل صحیح بات. آپ کو پتہ ہوگا جو ادھر ابھی رہ رہے ہو آپ، جی جی وہ اور یہاں ٹرمینل جس کو بولتے ہیں، یہ میرے خیال میں 4 سے 5 کلومیٹر زیادہ ہوگا، 5 سے 6 کلومیٹر. میں جب نیا آیا تھا تو مجھے ایجنٹ نے بولا تھا آپ کا پرمٹ جو ہے وہ باغیچے کا ہے. صحیح ہے. مجھے 40 دن ایک دن جگہ پر بٹھایا رکھا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا ویزا تو یہاں کا نہیں ہے، آپ کا مالک تو فلاں جگہ پہ ہے.
اور ویزا بھی آپ کا جو لکڑ کاٹ کے جنگل سے لاتے ہیں، پٹھی جس کو بولتے ہیں پاکستان میں، کوئلہ بناتے ہیں، وہ ویزا ہے۔ تو پھر میں اور ایک گوڑا کنجال کا ایک لڑکا تھا دوست، وہ بھی بڑی عمر کا تھا، وہ انگلینڈ سے ڈپورٹ ہو کے آیا تھا، ہم دونوں ادھر گئے تھے 40 دن کے بعد، پھر مالک نے رکھ لیا تھا، پھر اس کا مالک نے ویزا نہیں لگوایا کیونکہ اس سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ صحیح ہے۔ تو میں الحمدللہ پاکستان کام کرتا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بولوں میں یہ کرتا تھا وہ کرتا، لیکن میں نے اس کو مطمئن کر دیا۔ پھر میں نے 6 مہینے ادھر گزارے تھے، اس کے بعد میں نے چینج کیا تھا کام، گاڑی کے ساتھ ڈلیوری کا کام کرتے تھے، مارکیٹنگ، اور یہ ہوٹل پر پانی جوس وغیرہ ڈراپ کر کے آتے تھے نا، سپلائی کرتے تھے۔ ہاں سپلائی کرتے تھے۔ تو پھر میں وہاں پہ رہتا تھا آپ کے گھر سے بیک سائڈ پہ، اور 6 کلومیٹر صبح اذان جب ہوتی تھی نا، 6 دن میں کام پر ہوتا تھا، جس دن اتوار والے دن کی بات کروں میں، صبح 5 بجے ادھر جو گاڑیوں پر آتے ہیں نا، اور مالک خود آتا تھا گاڑی پہ چھوڑنے کے لیے، اس کے اندر سامان ہوتا تھا، اور جو میرے سے پرانے سے پاکستانی 5-7 سال سے ہو گئے تھے، وہ بھی میرے سے بعد آتے تھے۔ اس چیز کے ہمارے گاؤں کے کچھ بندے شاہد ہیں، گواہ ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ صحیح ہے۔ میں ان سے پہلے آتا تھا، اور 6 مہینے میں نے ادھر کام کیا بغیر کسی چھٹی کے۔ کہنے کا مقصد ہے میرا بھائی کہ اگر کسی جگہ پر ہوں تھوڑا بہت، ہاں بالکل، آپ نے عزت اپنی بنائی ہے تو اس پہ اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ 4-5 دن میں نے کام کیا ہے تو ابھی کیا ضرورت ہے مجھے، جی صحیح بات آج چھٹی ہے، آج آرام کرو۔ ابھی یہی عمر ہوتی ہے ہماری، جو کمانے والی عمر ہے یہ 20 سے 40 سال کی ہے۔ جی جی جی، اس کے بعد بندہ اتنا محنت نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے۔ تو جو بھی بھائی اپنے بھائی کو بھیجنا چاہتا ہے، جو والد اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہے، ان سے درخواست یہی ہے کہ اس بندے کو بھیجا جائے جو محنتی ہو، یا اس کو کوئی ٹیکنیکل کام آتا ہو، اگر وہ نہیں ہے کام، انگلش اس کو ضرور آنی چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ادھر آ کر محنت کرنی ہے تو پھر کامیابی ہے، جی ادروائز بہت مشکل ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، جو آنے والے ہیں نئے، تو پہلے تو میرا مشورہ یہ ہے، ایک فرینڈلی یا بردرلی میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ جس بندے کا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے، سسٹم سے مراد جو بندہ 35-40 ہزار کما رہا ہے پاکستان میں، تو یہاں آنے کی غلطی نہ کرے۔ سیدھی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کے 7-8 لاکھ روپے دیں گے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے وہ پھر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں کام ہی بالکل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ادھر آ گئے، ادھر آ کے پھنس گئے۔ پھنسنے سے مراد ابھی آگے بدل کے کہتے ہیں کچھ لوگ سے میری بات یہ میں نے بس میں پیسے مگانے واپس جانا ہے، یہ بات ہے جو میں لگا کے آئی ہوں وہ میں ختم کرنے، مطلب پورے کرنے۔ تو پھر آپ کے آنے کا مقصد کوئی نہیں ہے نا۔ جو بندہ محنت کرنے والا ہے، اگر محنت کرنے والا بندہ ہو تو جو 7-8 لاکھ روپے آپ لگا کے آتے ہیں، وہ آپ جلدی مطلب وہ پورے کر کے آپ مزید کما بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے لیے فیوچر بھی بنا سکتے ہیں، کل شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، ادھر لے کے آ سکتے ہیں، ان کے لیے بینیفٹس بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن جو محنت کرنے والا ہے، جو پاکستان بندہ بالکل ویلا ہے، وہ ادھر آنے کی غلطی نہ کرے، یہ سب سے گزارش ہے میری۔ بلا وجہ اپنے ماں باپ کے جو ہے نا وہ جمع پونجی نہ ضائع کریں، کچھ تو یہ ایسے غریب بھی ہیں جو اس نے اتنے 7 لاکھ روپے لگا گیا نا، جو ابھی پہلے ٹھیک تھا، آج سے 6 مہینے جب یہ کرائسس آیا نا، یہ ڈالر یورو کا یا کرونا سے، اس کے بعد حالات خراب ہوئے، یہ اور ادھر بھی نہیں ہے، صرف یہ پوری دنیا میں ہے، نہ پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں ایسے ہے۔ تو جو جس نے 7 لاکھ 7.5 لگا کے آنا ہے نا، اس کو بہتر ہے مشورہ، اور جس نے پاکستان کام بھی نہ کیا ہو، محنت کا اس نے کبھی کی نہ ہو، تو اس کو بہتر ہے وہ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرے، کوئی چھوٹی سی شاپ کھول لے، لیکن محنت کرے۔ جی جی جی، اگر محنت دی چاہیے نا، وہاں بھی محنت کی چاہیے، لیکن جو میں ادھر جس نے آنا ہے ابھی آئے، لیکن وہ محنتی ہونا چاہیے، اور اس کو زبان آنی چاہیے، انگلش کا ماسٹر آنی چاہیے، یا اس کو کوئی ٹیکنیکل کام جو ہے وہ ضروری آنا چاہیے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیاب ہوگا تو اس کو بہت ٹائم گزارنا پڑے گا مشکل میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تھے عمر بھائی، تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیوز کو دیکھ کے شیئر کر دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور تھینک یو عمر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس کی ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، فی امان اللہ، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ،